मलाली मदद। मौलाए मेहरबान हमारी इस जस्तजू को, हमारी इस कोशिश को अपने हुजूर पुरनूर में कबूल फरमाए। आमीन। या मौला तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम, हमारी जानें इमाम से फ़िदा हो और हर हमेशा हम इमाम के सीधे और सच्चे रास्ते पर उसके फ़रामीन के तामील करते हुए उसके साथ साथ चलें, उसके पीछे पीछे चलें, उनके कदमों से कदम मिलाकर चलें। मौलाए मेहरबान हम तेरे गरीब बच्चे हैं। हमारी कोशिशें बेशक है, लेकिन ऐसी कोशिशें नहीं हैं जैसे तू चाहता है। या मौला तो हमारा रूहानी अक्लानी बाप है, तू ही हमारी तायीद कर दे, हमारा हाथ पकड़ ले ताकि हम तेरे साथ तेरी मर्ज़ी के मुताबिक चल सके। या नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम। तो आज हम वहीं से फरमान का आगाज़ करते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था। तो एक दो लाइन में पीछे की तरफ से पढ़ना शुरू करता हूँ हमारी याददाश्त के लिए, जहाँ पर मौला जन्नत की और गुनाहों की बात कर रहे थे कि हमारे गुनाह हमें कैद खाने में डाले हुए हैं। नेज़ झूठ बोलने की आदत ने तुम्हें कैद खाने में डाला हुआ है और तुम्हारी उम्मीदें मसलन बहश्त, हूरें, अच्छे मेवे, इन तमाम उम्मीदों ने तुम्हें कैद कर रखा है। यहाँ पर एक नुक्ता था जो नाचीज़ आपके सामने पेश करना चाहता है कि जब तमाम ही मुसलमान, तमाम ही क्रिश्चियन, तमाम ही यहूदी, तमाम लोग जो खुदावंद ताला के ऊपर यकीन रखते हैं, उन तमाम का तसव्वुर जन्नत का है और जन्नत में इन चीज़ों का तसव्वुर है कि जो मौला यहाँ पर फरमा रहे हैं। अगर यही तसव्वुर तमाम का है तो मौला फरमाते हैं कि ये तो एक लालच है और ये तसव्वुर ने तुम्हें कैद खाने में डाला हुआ है। तो हमें सोचना होगा कि जन्नत का जो तसव्वुर हमारे सामने है और जो जन्नत का जो तसव्वुर तमाम लोगों के सामने है जो खुदा पर यकीन करते हैं, क्या ये एक इल कॉन्सेप्ट यानी कि गलत सोचने का तरीका है? क्योंकि मौला फरमाते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट ने, इसी सोच ने तुम्हें कैद खाने में डाला हुआ है। ये बहुत बड़ा सवाल है और उसमें बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद हम जन्नत को नहीं समझ पाए हैं। और जिस जन्नत की मौला यहाँ पर बात कर रहे हैं और जिस जन्नत की ख्वाहिश पूरी दुनिया ने की हुई है, हम उस जन्नत में जाने की तमन्ना नहीं रखते, और अगर रखते हैं तो इसी तमन्ना ने हमें कैद खाने में डाला हुआ है। उसकी मिसाल जो मौला फरमाते हैं कि मंसूर के लिए जन्नत थी, मोया थी, लेकिन मंसूर कहता था कि मुझे इस जन्नत में नहीं जाना है, मुझे आगे बढ़ना है। आप तमाम ने राबिया बसरी का नाम सुना है। वो बहुत बड़ी सूफ़ी अपने ज़माने में गुजरी है। एक दिन वो पानी के कनस्तर में पानी लेकर और दूसरी हाथ में एक आग की मशल लेकर बाजार से दौड़े जा रही थी।
لوگوں نے کہا کہ رابعہ تو پگلی ہو گئی ہے، یہ کیوں تو پانی کا کنستر اور آگ کی مشعل لے کر بازار میں سے دوڑے جا رہی ہے۔ کہنے لگی کہ اگر مجھے جنت مل جائے تو میں اس آگ کی مشعل سے اس کو جلا ڈالوں گی، اور اگر مجھے دوزخ مل جائے تو اس پانی کے کنستر سے میں اس کو بجھا دوں گی۔ نہ ہی مجھے جنت چاہیے، نہ ہی مجھے دوزخ چاہیے، مجھے تو اس سے بھی بلند مقام چاہیے، کیونکہ جنت اور دوزخ دونوں ہی جو تصور ہمارے اندر ہے وہ غلط ہے۔ اسماعیلی نظریہ یہ نہیں ہے، اسماعیلی نظریہ یہ نہیں ہے۔ اسماعیلی نظریہ بلندی کی طرف جانے کا ہے اور قید خانے سے نجات پانے کا ہے، یعنی کہ اپنی روح کو آزاد کرانے کا نظریہ اسماعیلی نظریہ ہے، نہ کہ کہیں اور جا کر قید ہو جانے کا۔ اب یہاں سے ہمارا آج کا فرمان کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن روح کبھی بھی قید خانے میں خوش نہیں۔ دیکھو، خیال کرو، کسی بلبل یا دوسرے پرندے کو پکڑ کر پنجرے میں بند کر دیا جائے، اسے پانی اور اچھی اچھی چیزیں جو جانور کھاتے ہیں وہ دی جائے، تب بھی پرندہ پنجرے میں خوش نہیں ہوتا۔ وہ اڑ کر فضا میں جانے کے لیے زیادہ خوش ہوتا ہے، پنجرے میں سے اڑ جانے کو اس کا جی چاہتا ہے۔ اب یہاں پر یہ مولا جو اگزامپل دے رہے ہیں، ہمیں مثال دے رہے ہیں پرندے کی، وہ کیا ہے؟ یہ ہماری روح کی مثال ہے کہ اگر ہماری روح کو جو ہمارے جسم میں قید ہے پھر کسی جنت کے اندر ڈال دے اور وہاں قید ہو جائے تو کیا ہماری روح خوش ہوگی؟ اور وہاں پر اگر ہمیں اچھے میوے اور کھانے پینا دے، جس طرح سے کسی پرندے کو اس کے پنجرے میں دیا جاتا ہے، تو کیا وہ خوش ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ روح کی خواہش ہے کہ اس کو آزادی ملے، اور آزادی جو ہے وہ بلند مقامات پر ہے، یعنی کہ ہماری روح بلند اڑنا چاہتی ہے۔ اب یہ بلند اڑنا اور بلند مقام کیا ہے، اس کی طرف مولا ہماری توجہ دلا رہے ہیں، بلند مقام کی طرف۔ اور ہم ایک اور پیراگراف پڑھیں گے اور پھر ہم دوبارہ سے اس پوائنٹ کے اوپر آئیں گے، کیونکہ میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھا نکتہ ہے، اور اسپیشلی ایز اے اسماعیلی ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ پرندے کے پر کٹ کر اسے پنجرے میں رکھا جائے، کاٹ کر اس کے پنجرے میں رکھا جائے، پھر آہستہ آہستہ اسے پنجرے کی عادت ڈالی جائے، تو پہلے اس کا جی چاہے گا کہ پنجرے سے باہر نکل جائے، لیکن اس کے پر کاٹنے کے بعد 2-3 سال اس پنجرے کی عادت ڈالی جائے تو پھر اس پنجرے سے باہر نکلنے کو دل نہیں چاہے گا۔ آپ بھی پرندے کی مانند ہے۔ آپ نے دیکھا، جب تم پہلے پنجرے میں آئے تو اس وقت تمہارا خیال تھا کہ بھاگ جائیں گے، لیکن پھر پنجرے کی عادت ہو گئی، اس کے اندر کی غذا تم خوش ہوئے، فضا میں پرواز کرنے کے لیے تم خوش نہیں ہو۔ اولاد، خاندان اور اس کا خاندان، اس کی اولاد، اس میں تم نے ایسے پھنسے ہوئے ہو، ایسے لالچائے ہو کہ کٹے ہوئے پرندے، پر والے پرندے کی مانند پر کٹ بن گئے ہو، اب تم کہاں جاؤ گے؟ آپ دیکھیں کہ کیسی مولا مثال دے رہے ہیں کہ ہم یہ پرندے کی مثال پر ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کی خواہشات میں اور دنیا کی جھنجھٹ میں ایسا پھنسایا ہے، اور دنیا کی لالچ نے ہمیں ایسا پھنسایا ہے کہ ہم اسی میں پھنس گئے ہیں،
फैमिली, बच्चे, ये वो, घर बार, हम उसी के अंदर है। तो क्या हम अपनी फैमिली को छोड़ दें, अपने घर बार को छोड़ दें? नहीं, ये बात नहीं है। मौला ये नहीं फरमा रहे हैं। मौला क्या फरमा रहे हैं कि हम उसकी खुशी में, उसकी लालच में आकर एक जगह पर रुक गए हैं। अब हमारे पास जो एक्सक्यूज है ना कि मेरी फैमिली को ये चाहिए, मेरी फैमिली के पास ये करना है, मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली को ये करना है। हमारी सारी तवज्जो जो है वो पैसा बनाना और फैमिली को पालना और फैमिली के साथ वक्त गुजारना हो गया है। बाकी सारी चीज़ें हम भूल गए। और अगर हमने कोई वक्त दिया भी इमाम को तो बहुत ही कंजूसी से इमाम को एक वक्त के अंदर हमने कैद कर दिया कि भाई 7 बज गए हैं, दुआ पढ़ लिया और खुश हो गए कि हमने इमाम को वक्त दे दिया। 5-10 मिनट 15 मिनट कोई फरमान की किताब पढ़ ली और खुश हो गए कि हमने इमाम को वक्त दे दिया। हफ्ते में एक बार कोई इमाम की फरमान की क्लास को ज्वाइन कर लिया और खुश हो गए कि हमने इमाम को वक्त दे दिया। लेकिन हमारे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम कितना वक्त इमाम को देते हैं, यानी कि अपनी रूह की आज़ादी के लिए कितना वक्त लगाते हैं और दुनिया की खुशी के लिए हम कितना वक्त लगाते हैं। यहाँ पर एक और बात मैं करता चलूँ कि कभी कभार हम कहते हैं कि हम तो दुनिया की खुशी में खुश नहीं हैं, हम बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। और मैंने आप तमाम को देखा है वाक़ईअन आप मिसाली तौर पर सादा ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, मिसाली तौर पर, और मैंने देखा है आपको और इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन इस सादा ज़िंदगी के अंदर जो तालीम से, इल्म से, अक्ल से जो काम लेना है, यानी कि फरामीन को समझकर अपनी रूह को आज़ाद करना है, उसके बारे में हमने कितना विचार किया, कितना सोचा, कितना ख्याल किया, उस बात पर मौला इल्म के ऊपर इम्फिसाइज कर रहे हैं, यानी कि हमें समझा रहे हैं मिसालों से। और आप देखेंगे कि नेक्स्ट पैराग्राफ के आखिर में मौला इसका बयान करते हैं। तो लेट मी रीड दिस। कोई बुलबुल इंतहाई तेज रफ्तारी से उड़ने वाली हवा से सोने के पिंजरे में बंद करके अच्छे अच्छे मेवे, पानी वगैरह दिया जाए, तब भी उसका दिल चाहेगा कि उड़ जाऊं, लेकिन आस्ता आस्ता उसके पर काट दिए जाए और बच्चे जमा होते जाएं और 50 साल के बाद उन्हें बाहर निकाला जाए तो वो उड़ नहीं सकेगा, क्योंकि उनकी पैदाइश खेत खाने में हुई। फ़ज़ा में घूमने या प्रवास करने की खूबियाँ से वो नावाकिफ़ है। ये हमारी बात हो रही है, क्योंकि हमारी रूह को प्रवास करने की खूबियाँ हमारे पास नहीं है। अब आखिरी लाइन के अंदर यहाँ पर उसका निचोड़ है, तुम भी बेखुद हो, अपने दीन की असल खूबी तुम नहीं जानते, उनके मानी तुम नहीं समझते, दीन की क्या खूबी है उसका तुमको इल्म नहीं है। नाचीज़ ये बात कर रहा था कि इल्म ना होने की वजह से हम नहीं जानते कि हमारे रूह की परवास और उसके जिस्म से बाहर निकालने की क्या खूबियां हैं, क्या फ़ायदे हैं, रूह को उड़ाने के क्या फ़ायदे हैं। सवाल यहाँ पर यह होता है जो हमने पिछले हफ्ते किया था कि किस तरह से अपनी रूह को जिस्म से निकालें, किस तरह से हम अपनी रूह को आज़ाद कराएं, क्या जतन करें कि हम अपनी रूह को आज़ाद करा लें। आपको ताज्जुब होगा इस बात को सुनकर कि सबसे पहले की जो चीज़ है वो ये है
کہ اپنی روح کو آزاد کرنے کی نیت کریں، آرزو کریں، خواہش کریں، امید کریں، کیونکہ ہم نے سب کچھ کر لیا. ہم نے فرامین پڑھ لیے، ہم نے دعا پڑھ لی، ہم نے دسوں دے دی، اچھے اعمال کر لیے، لیکن جو سب سے پہلے چیز ہونی چاہیے تھی، جس کے اوپر ہر اعمال کا دار و مدار تھا، وہ کیا تھا؟ وہ نیت تھی. چونکہ ہمارے پاس علم ہی نہیں تھا تو نیت کہاں سے کریں گے ہم؟ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کرنے کا دار و مدار علم کے اوپر ہے. ورنہ ہم غلط نیت کر لیں گے. جس طرح سے مولانا نے پچھلے پیج کے اندر ایک مثال دی کہ اگر آپ نے نیت کی ہے اس جنت کی جو خود ہی قید خانہ ہے، تو آپ نے نیت غلط کی. کیوں نیت غلط کی آپ نے؟ کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں تھا. علم اور علم والی ہی روح درجہ بدرجہ اوپر جاتی ہے. علم بغیر کی روح ایک پنجرے کے اندر بند ہو کر رہ جاتی ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی اعمال کر لیں، لیکن علم نہیں ہے تو نیت نہیں ہے، یعنی کہ اچھی نیت نہیں ہے، کریکٹ نیت نہیں ہے، درست نیت نہیں ہے. اب اس کے پیچھے جتنے بھی اعمال ہو گئے، چونکہ نیت نہیں ہے جس کے اوپر دار و مدار تھا، تو وہ اعمال ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں. کیونکہ اس کا جو فائنل ملنا تھا، اس کا جوہر تھا، جو اس کا اصل جو تھا، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اور اس کی ہم نے نیت ہی نہیں کی تھی. تو یہاں پر میں ایک سیکنڈ کے لیے روک کر دیکھنا چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی ہے جس کو اس بات کے اوپر کوئی سوال ہو، یا اس کے اندر کوئی اور ڈیٹیل سمجھنا چاہے. ہاں، روح کو جیسے آزاد کرانے کی نیت تو وہ کس قسم کی ہونی چاہیے؟ بہشت تو علم سے چھوڑ دی کہ بہشت میں نہیں جانا ہے، وہ دعا نہیں کر رہے ہیں ہم. لیکن روح کو آزاد کرانے کے لیے کیا نیت ہونی چاہیے؟ ہاں، سب سے پہلے اس کا علم ہونا چاہیے کہ دیکھیں کہ بہشت کو چھوڑ دینا اور بہشت کی سمجھ کرنا، یہ دو الگ الگ چیز ہیں. ہمارے لیے جو بہشت ہے یا ہمارے لیے جو جنت ہے، ہمارے لیے جو آزادی ہے، وہ کیا ہونی چاہیے؟ اوپر جانے کی خواہش، یعنی کہ امام کی جنت میں، امام کی بہشت میں جانے کی خواہش ہونی چاہیے. سب سے پہلے یہ بات. اب آئیں روح کی آزادی کی نیت. اب جب ہم نے جان لیا کہ ہم کو وہ جنت نہیں چاہیے جو لالچ کی جنت ہے، ہم کو وہ جنت نہیں چاہیے جو نیچے کی جنت ہے، تو ہمیں کیا پتہ چلا ابھی کہ جنتیں اوپر نیچے ہیں، بہت ساری ہے، بہت ساری ہے، بہت ساری ہے، بہت ساری ہے. اگر جنت بہت ساری ہے تو اب ہم کون سی جنت کی خواہش کریں گے؟ تو سب سے پہلے اوپر جانے کی خواہش کریں گے، یعنی کہ سب سے جو بلند کھلی آزاد جنت ہے اس میں جانے کی خواہش کریں گے، یعنی کہ امام کی بہشت میں جانے کی خواہش کریں گے. اب اوپر جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ روح کو اوپر اڑانا ہوگا، اوپر جانے کی خواہش کرنی ہوگی. سب سے پہلے خواہش، رائٹ، نیت کہ میری روح کو مجھے باہر نکالنا ہے. اب روح کو باہر کیسے نکالے؟ شاید یہ آپ کا سوال ہے کہ روح کو باہر کیسے نکالے اور روح کو باہر نکالنے کی خواہش کیسا کریں. جب ہم عبادت میں بیٹھتے ہیں، اب اس علم کے ساتھ کی میں بات کر رہا ہوں، پہلے کی بات نہیں کرتا ہوں. علم کے ساتھ جب ہم عبادت کے اندر بیٹھتے ہیں تو ہماری بہت ساری نیت ہوتی ہے، بہت ساری خواہشات ہوتی ہے. جس طرح سے ہم ایک ایگزامپل کے طور پر، صرف مثال کے طور پہ میں بات کرتا ہوں کہ ہم عبادت میں بیٹھ کر یہ خواہش کرتے ہیں کہ یا مولا تو میری تمام مشکل کا آسان کرنا ہے، یا مولا تو مجھے اپنا دیدار دینا،
یا مولا تو اپنا نور میرے اندر اجاگر کرنا. یہ ساری ہم کانورسیشن، ساری نیتیں مولا کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں عبادت میں بیٹھنے سے پہلے. اس کے ساتھ یہ بات کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ یا مولا اگر تیرے لیے ممکن ہے، اور میں جانتا ہوں یا مولا کہ تیرے لیے ہر بات ممکن ہے، لمیٹیشن جو ہے وہ میرے لیے ہے، تیرے لیے نہیں ہے. تو یا مولا تو مجھے ایک مرتبہ، اور میں اس کا آپ کو فرمان بھی دوں گا تاکہ آپ کو ایسا نہیں لگے کہ عزیز بول رہا ہے، یہ فرمان ہے. یا مولا تو مجھے کم از کم ایک مرتبہ میری روح کو باہر نکال کر دکھا. میں خواہش کرتا ہوں، میں خواہش کرتی ہوں کہ میں کم از کم ایک مرتبہ اپنی روح کو اسی دنیا میں، اسی زندگی کے اندر دیکھ پاؤں. ٹھیک ہے، ابھی دو فرمان ہیں. ایک، مولا فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ کم از کم آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ نور کا دیدار ضرور کریں. اور اس کے سامنے دوسرا فرمان ہے کہ کم از کم آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اپنی روح کو جسم سے نکال کر دیکھیں. ابھی یہاں پر دیکھیں کہ دونوں الفاظ الگ الگ ہیں. ایک طرف فرمایا زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ نور کا دیدار کریں، دوسری طرف فرمایا کہ کم از کم اپنی روح کو جسم سے باہر نکال کر ایک مرتبہ ضرور دیکھیں. علم کس سے پتہ چلا کہ یہ دونوں باتیں ایک ہی ہے، یہ دونوں باتیں ایک ہی ہے. کیونکہ جب تک ہم اپنی روح کو جسم سے باہر نہیں نکالتے ہیں تب تک ہم اس نور کی جھلک کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اندھیرے کے اندر قید خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب ہم ایک مرتبہ کھڑکی کھولیں گے اور اس پرندے کو، اس روح کو باہر نکالیں گے، چاہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، تو پھر ہم نور کو دیکھ سکیں گے، اپنی روح کو دیکھ سکیں گے. اسی فرمان کے پہلے پیج کے اندر مولا نے کیا فرمایا کہ جس نے اپنی روح کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. اور مولا علی فرماتے ہیں جس نے اپنی روح کو زیادہ پہچانا اس نے خدا کو زیادہ پہچانا. یعنی کہ یہاں پر بھی خدا کو پہچاننے کے درجات ہیں، کوئی کم پہچانتا ہے، کوئی زیادہ پہچانتا ہے. کیوں کہ کوئی اپنی روح کو کم پہچانتا ہے، اپنی روح کو زیادہ پہچانتا ہے. تو روح کو نکالنا، نور کو دیکھنا، خدا کی پہچان کرنا، یہ تینوں ایک ہی بات ہے ایکچولی. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تینوں الگ الگ باتیں ہیں. تو نیت کی ناچیز نے بات کی کہ نیت کرنا عبادت سے پہلے. اب ایک اور بات ہے جو میں شاید پوری طرح سے نہ سمجھا پاؤں، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایکچولی روح کو باہر نکالنے کے لیے ایک اسم اعظم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اسم اعظم کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ اسم اعظم اگر ہمارے پاس ہے بھی، لیکن اگر ہم کو نہیں پتا ہے کہ یہ چابی جو ہے، یعنی کہ یہ اسم اعظم جو ہے وہ روح کو باہر نکالنے کے لیے تھا، ہم سمجھتے تھے کہ یہ اسم اعظم صرف جھانپنے کے لیے تھا، صرف پڑھنے کے لیے تھا، صرف بولنے کے لیے تھا. تو ہماری نیت ہی نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ ہماری یہ سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ حقیقت میں اسم اعظم کا فنکشن کیا ہے. اسم اعظم کا فنکشن کیا ہے؟ حقیقت میں اسم اعظم کا فنکشن جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ پردوں کو ہٹا دیتا ہے، وہ ہماری روح کو آزاد کرا لیتا ہے. اسم اعظم ایک چابی ہے دروازے کی، وہ دروازہ جو ہمارے ظاہر اور باطن کے درمیان میں لگا ہوا ہے اس کی چابی ہے. چونکہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ پہلے کوئی دروازہ ہے، دوسرا وہ بند ہے، اور تیسرا چابی ہمارے ہاتھ میں ہے. نہیں پتا ہے کہ میں اس بات کو سمجھا پایا کہ نہیں، کیونکہ یہ بہت ہی مشکل باطن کا مسئلہ ہے کہ کس طرح سے اسم اعظم
ہمارے لیے ایک چابی کا کام کرتا ہے. جی نیوین صاحبہ. ہاں واقعی سمجھ نہیں آئی ہے ابھی تک. ہاں کیونکہ یہ تھوڑا سر میں کس طرح سے اس Sorry بات کو sir, last سمجھاؤں آسان الفاظوں میں. جی سلمان. جی ممی کو بھی سمجھ نہیں آیا سر، پلیز لاسٹ سینٹینسز ریپیٹ کریں گے. جی اوکے. اس روح کو باہر نکالنے کے لیے ایک اسم اعظم کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اسم اعظم اگر ہمارے پاس وہ بھی، لیکن اگر ہم کو نہیں پتا ہے کہ اسم اعظم کا فنکشن کیا ہے. سلمان، فنکشن کو گجراتی میں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مقصد یا مقصد میں بیسیکلی بولتا ہے. کارن کیا اس کا کارن کیا ہے؟ مقصد نہیں، فنکشن مقصد نہیں ہے، اور کوئی اچھا الفاظ ہے آپ کام جی نیوین صاحبہ. کام کام فنکشن کام. جی 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 جی، تھینک یو. بہت ہی آسان الفاظ مل گیا. اگر ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ اسم اعظم کیا کام کر سکتا ہے ہمارے لیے، چونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسم اعظم کو جانتے ہیں، اسم اعظم کو پڑھتے ہیں، اسم اعظم کو دہراتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم کو نہیں پتہ ہے کہ اسم اعظم ایک چابی ہے، اور اس چابی کا کام یہ ہے کہ ہمارے ظاہر اور باطن کے درمیان کا دروازہ کھولے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں یہی پتہ نہیں تھا کہ ظاہر اور باطن کے درمیان میں کوئی دروازہ ہے. اب مسئلہ کیا ہو گیا؟ چابی ہمارے ہاتھ میں ہے، دروازہ ہمارے سامنے ہے، ہمیں مقصد پتہ چل گیا ہے کہ آج سے ہم کو یہ نیت کرنی ہے. اب ہم کو یہ نہیں پتا ہے کہ چابی کو استعمال کس طرح کریں، کس طرح سے استعمال کریں. یعنی کہ اسم اعظم ایک پرٹیکولر اسم اعظم ہے کہ جو روح کو جسم سے باہر نکالتا ہے. اب اس کے اوپر ایک اور مسئلہ ہے. اگر ہم اپنے جسم سے روح کو باہر نکال لیں تو پھر کس طرح سے ہم اس کو دوبارہ سے واپس لائیں گے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ علم کے ساتھ ایک مومن، ایک سالک کا مطلب ہوتا ہے سیدھے راستے پہ چلنے والا، ایک عابد، عبادت کرنے والا، وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے اور سیکھتا ہے. پھر وہ علم سے درجہ بدرجہ، اس سے پتہ چلا کہ دروازہ بھی ایک نہیں بہت سارے ہیں، ہر سٹیپ کے اوپر ایک دروازہ ہے. وہ درجہ بدرجہ اوپر چڑھتا ہے، اوپر چڑھتا ہے، اوپر چڑھتا ہے. تو اسم اعظم سے نیت کرنے سے سب سے پہلا کام نیت تھا، اور نیت سے پہلے علم تھا. تو شاید آج ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں، اسم اعظم بھی ہے اور علم بھی ہے، یعنی کہ اس بات کی جانکاری بھی ہے کہ یہ کام کرنا ہے. اب ایک سوال اور ناچیز آپ کی طرف سے کر دیتا ہے، کیا ہم نے کبھی بھی اپنی روح کو باہر نکالنے کی کوشش کی ہے، یا کبھی بھی ہم نے اپنی روح کو باہر نکالا ہے؟ میں تمام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن 99% کہہ سکتا ہوں کہ تمام لوگوں نے کبھی نہ کبھی یہ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، یہ ایکسپیرینس ضرور کیا ہوتا ہے، شاید وہ نہیں جانتے ہیں. یہ عجیب بات ہے، سب نے ایک نہ ایک مرتبہ اس بات کا تجربہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں، ہم خواب کے اندر کہاں کہاں گھومتے پھرتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں پر. کبھی ہم آسمان میں اڑتے ہوتے ہیں، کبھی ہم کہاں پر ہوتے ہیں، کبھی کہاں پر ہوتے ہیں، کبھی امام کے دیدار میں ہوتے ہیں. ہم یہ کام کرتے ہیں کبھی کبھار، لیکن ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیا کام تھا، کس طرح سے ہوا. اگر کوئی صوفی ہو
کو سوچنے والا ہو تو اس بات کو پکڑ لیں گا وہ، اور کہیں گا کہ اگر میں نے اپنے خواب میں کیا ہے تو اس کے اندر اس کا مطلب ہے کہ میری روح میں یہ طاقت ہے کہ میں عبادت میں بھی یہ کر لوں۔ تو روح کو باہر نکالنے کی پریکٹس کے اندر 3 درجات ہیں۔ روح کو باہر نکالنے کی پریکٹس کے اندر 3 درجات ہیں: خواب، خیال اور روحانیت، یعنی کہ عبادت۔ دوبارہ سے، روح کو باہر نکالنے کے 3 درجات ہیں: خواب، خیال اور عبادت، یعنی کہ روحانیت۔ خواب میں ہم تمام نے یہ کام کہیں نہ کہیں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ، 100 مرتبہ کیا ہے، یعنی کہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ اب آ جائیں ہم خیال میں۔ آج جو ہم سیکھ رہے ہیں اس سے ہم اپنے خیال میں بھی یہ کام کر سکیں گے۔ کیوں کہ پہلے نہیں پتا تھا ہم کو، آج ہم کو پتا ہے۔ تو جب ہم ایکسٹرا آرڈنری عبادت کرتے ہیں، ابھی یہاں پر جو ہے ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ نئی بات نہیں ہے، ناچیز نے پہلے بھی یہ بات کی ہے۔ 4 سے 5 کی عبادت کافی نہیں ہے، 4 سے 5 کی عبادت کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک پورا دن عبادت کا خیال اور پریکٹس، پورا دن۔ نمبر 2، تقریباً 3 بجے سے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اٹھ جانا چاہیے، تقریباً 3 بجے سے، اور پہلے کچھ تسبیحات، کچھ نیت، کچھ مولا سے باتیں، کچھ گریہ وزاری، کچھ سجود کے بعد جب ہم عبادت میں بیٹھیں گے، اب ہمارا دھیان جو ہے وہ عبادت میں ہے، کیونکہ ہم فریش ہو گئے۔ پہلے کیا مسئلہ تھا کہ ہم نیند میں سے اٹھے 4 بجے، ابھی ہماری نیند ہی نہیں اڑی ہے، ہم نے مولا سے بات بھی نہیں کی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اور اچانک سے 5 بج گئے، ٹائم ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے پیروں کو، ہمارے دائیوں کو، ہمارے صوفیوں کو، ائمہ اولیاء کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنے کتنے گھنٹے عبادت کی تھی۔ لیکن چلو، آج کا زمانہ ہم بہت بیزی ہے، لیکن ہم 3 بجے تو اٹھ سکتے ہیں۔ صبح کو 3 بجے تو ہمیں اور کوئی کام نہیں ہے، نہ ہماری فیملی ہم کو تنگ کرتی ہے، ہم 3 بجے ضرور اٹھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں اس کے فوائد کیا ہوگے آپ کو، کیونکہ آپ نے پہلا گھنٹہ گریہ وزاری، تسبیحات، نیت اور مولا سے باتیں کرنے میں نکالا، اب آپ کا پورا دھیان آپ کی عبادت پر ہے، پورا دھیان۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی نیند بھی ختم ہو گئی، کیونکہ آپ ابھی نہیں اٹھے ہیں، آپ 1 گھنٹہ پہلے اٹھے تھے۔ جی، اور کوئی سوال یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں؟ اچھا، کوئی سوال نہیں ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی نہیں، صحیح ہے، میرے خیال سے صحیح ہے، ٹھیک کلیئر ہے۔ ہے۔ جی اچھا، تو ہم دیکھیں کہ ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ تم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا نام اسماعیلی مذہب میں رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اسماعیلی ہیں، لیکن اسماعیلی مذہب کیا ہے اور اس کی خوبیاں کیا ہے، اس کے متعلق انہیں کچھ معلوم نہیں، وہ نادان ہے۔ تو میرے خیال میں ہم نے اس کو بہت ہی اچھی طرح سے اب اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ مولا کس طرح سے ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم اسماعیلی تو ہیں، ہم کہتے تو ہیں ہم اسماعیلی ہیں، لیکن اس کی خوبیاں کیا ہیں اس کی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اسماعیلی طریقے کی کیا خوبیاں ہیں بھائی؟ دوسرے مذہب کے مقابلے میں اسماعیلی مذہب کی کیا خوبیاں ہیں؟ اگر میں آپ کو پوچھوں کہ بھئی آپ ایک اسماعیلی ہیں، آپ اپنے مذہب کی کوئی ایسی خوبی بتائیں
جو دوسرے مذاہب کے اندر نہیں ہے. تو کیا آپ مجھے اس بات کا جواب دے سکیں گے؟ اور اگر میں دوسرا سوال پوچھوں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے مذہب میں امام ہے، تو آپ کو امام کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ اس کا جواب دے سکیں گے؟ اگر میں تیسرا سوال پوچھوں کہ آپ کا امام کس طرح سے بن جاتا ہے؟ کس نے اس کو امام بنایا ہے؟ قرآن کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کا امام ہے؟ تو آپ مجھے بتا سکیں گے؟ پتہ ہے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے مذہب کا علم، اپنے مذہب کی سمجھ کبھی بھی نہیں سیکھی ہے. ہم نے اپنے مذہب کے اوپر غور نہیں کیا ہے. ہم نے صرف وہ کیا جو دوسروں نے ہم کو بتایا، یعنی کہ جو دوسرے لوگ کرتے تھے ہم اس کو کاپی کرنے لگے، اس کو میمک کرنے لگے، اس کی نقل کرنے لگے، اور ہم وہی کرنے لگے جو دوسروں نے ہم کو بولا. خود نے کبھی اپنے طریقے کے اوپر غور نہیں کیا ہے. یہ 3 سوال آپ لکھ لیں اور سوچیں کہ اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کے مذہب کی کیا خوبی ہے، تو کیا آپ اس کا جواب دے سکیں گے؟ اگر ہمیں اپنے مذہب کی خوبیاں نہیں پتہ ہے تو دیکھیں مولا کیا فرماتے ہیں. ناچیز کے پاس یہ زبان نہیں ہے کہ میں کچھ بول سکوں. مولا فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں کیونکہ تم نادان ہو. نادان کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس سونا چاندی ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ اس کے پاس سونا چاندی ہے، وہ نادان ہے. کہ اس کے پاس سونا اور چاندی سامنے ہے لیکن اس کی نظر گھاس پہ پڑی ہوئی ہے اور وہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے. ہمارے پاس وہ مذہب ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. مولا نے مہربانی کر کے ہماری سول پر ہمیں اسماعیلی طریقے میں پیدا کیا. اب آئیں آپ دوسرے پیراگراف کی طرف. تم بھی آسا آسا صوفی خیال میں دل لگاؤ. صوفی خیال کیا ہوتا ہے؟ میں نے لاسٹ ویک بتایا تھا. کیا مطلب صوفی خیال؟ باطین کا خیال. صوفی خیال باطین کا خیال. تم بھی آسا آسا صوفی خیال یعنی کہ باطین کے خیال میں دل لگاؤ، اس سے بھی اوپر جانے کا خیال کرو. اب یہاں پر عجیب بات آئی کہ نہ صرف باطین کا خیال کرو بلکہ اس سے بھی اوپر جانے کا خیال کرو. آپ جانتے ہیں کہ شریعت، طریقت جو ہے وہ صوفی خیال ہے، باطین کا خیال ہے. پھر حقیقت آتا ہے. تو مولانا نے کیا فرمایا؟ اس سے بھی اوپر جانے کا خیال کرو، یعنی کہ حقیقت کا خیال کرو. حقیقت کا خیال کرو. حقیقت کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو ہمارا اصل ہے اس کا خیال کرو. وہ حقیقت کا خیال ہے کیونکہ وہی حقیقت ہے. حقیقت کا خیال کرو، اصل کا خیال کرو، اوپر جانے کا خیال کرو. صوفی مذہب طریقت ہے، پھر حقیقت میں پہنچیں گے. دیکھا آپ نے؟ صوفی مذہب طریقت ہے، حقیقت میں پہنچیں گے یعنی کہ اصل کا خیال کرو. اب یہاں پر رکنا نہیں ہے، یہاں پر بھی نہیں رکنا ہے. تم آسا آسا اڑنے لگو گے. دیکھا آپ نے؟ کیونکہ آپ نے خیال کیا نا، آپ نے ایک کام کرنے کی نیت کی، آپ کے پاس علم اب ہے. آپ اس علم سے اوپر کا خیال کر کے اڑنے لگیں گے. اور اس فرمان میں اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شخص ایسے خیالات کرتا ہے وہ اڑنے لگتا ہے. میں اس پیراگراف کو دوبارہ پڑھنا چاہوں گا، بہت ہی امپورٹنٹ پیراگراف ہے. تم بھی آسا آسا صوفی خیال میں دل لگاؤ، پہلا اسٹیپ. اس سے بھی اوپر جانے کا خیال کرو یعنی کہ حقیقت کی طرف جانے کا خیال کرو. دوسرا اسٹیپ، صوفی مذہب طریقت ہے، پھر حقیقت میں پہنچو گے. تم آسا سے اڑنے لگو گے. علم والا روح درجہ بدرجہ اوپر چڑھے گا. کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے عبادت کرنے والا، کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے دعا پڑھنے والا،
کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے دسوں دینے والا. کیا لکھا ہوا ہے؟ علم والا روح. علم والا روح درجہ بدرجہ اوپر جائیں گا، ایک درجہ مکمل کر کے دوسرے درجے پر پہنچ سکیں گا. یہ ہے فرمان اور یہ ہے ہماری سمجھ اس فرمان کی. میرے خیال میں ناچیز و غریب نے بہت کوشش کی سالوں سال سے کہ ہم علم کے اندر مضبوط ہو جائیں، علم کے ذریعے سے اوپر جائیں، علم کے ذریعے سے فرمان کو سمجھیں، علم کے ذریعے سے ہماری کریاؤں کو بچا لائیں. علم کے ذریعے سے ناچیز نے آج تک کوئی بھی ایسی تعلیمات، ایسی باتیں نہیں کی ہے کہ جس کے اندر علم کا نچوڑ یا علم کی بات یا علم کا درس نہ ہو اس کے اندر. کیوں کہ فرمان کی کتنی کتابیں ہیں اگر ہم دیکھنے جائیں، اور ابھی جو نئی کتابیں آ گئی ہے ہزاروں کے حساب سے شاہ کریم کے فرمان اور ہزاروں کے حساب سے شاہ سلطان کے فرمان، ہزاروں کے حساب سے پوری زندگی نکل جائیں گی، شاید ہم تمام فرامین کو نہیں پڑھ سکیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس علم ہے، حقیقی علم ہے، اوپر جانے کا خیال ہے، تو پھر آپ ایک فرمان پڑھیں کہ 100 فرمان پڑھیں کہ 1000 فرمان پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ایک ہی فرمان، 100 فرمان آپ کے لیے کافی ہے. ایسا کوئی ایک فرمان ہو جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ایک ہی فرمان آپ کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. آپ جانتے ہیں تمام کہ فرامین جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی فرمان ہوتا ہے، اس کو بار بار الگ الگ طریقے سے ریپیٹ کیا جاتا ہے ہماری سمجھ کے لیے. اس کو درس سے مقرر کہتے ہیں. درس سے مقرر، انگلش میں ریپیٹڈ سبجیکٹ. ایک بات کو بار بار سمجھانے کے لیے الگ الگ طریقے سے فرمان فرمانا. اب آپ مجھے بتائیں کہ کتنے فرمان کی ہم کو ضرورت ہے. ناچیز آپ کے سامنے ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ناچیز نے صرف اگر پڑھا ہے زندگی میں تو 1 آدھ 2 ہی فرمان پڑھے ہوگے. غریب ہوں، اتنے فرمان نہیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن ایک فرمان کافی ہے ہمارے لیے، کیونکہ تمام فرامین اس فرمان کا ترجمہ ہے، اس فرمان کا خلاصہ ہے. علم کے ساتھ ایک فرمان پڑھنا اور ایک فرمان کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا کسی انسان کو نجات دلا سکتا ہے. علم والا روح درجہ بدرجہ اوپر جائیں گا اور ایک درجہ مکمل کر کے دوسرے درجے پر پہنچیں گا. اب یہاں پر واپس سوال آتا ہے کہ بھائی کتنے درجات ہیں؟ اب ان درجات کا الگ الگ انڈرسٹینڈنگ ہے یا الگ الگ خیال ہے، کیونکہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم کتنے درجات کو سمجھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم کو اوپر کے درجے پر جانا ہے، بس یہ حقیقت ہے. اگر 5 ہے تو 5ویں درجے پہ پہنچنا ہے، اگر 7 ہے تو 7ویں درجے پہ پہنچنا ہے، اگر 12 ہے تو 12ویں درجے میں پہنچنا ہے، 100 ہے تو 100 درجے پہ پہنچنا ہے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ اوپر کے درجے پہ پہنچنا ہے، بلند درجے پہ پہنچنا ہے، یہ نیت ہونی چاہیے. تو ہمارے دائیوں نے، ہمارے حدودوں نے، ہمارے پیروں نے ہم کو 12 درجات بھی سمجھائے ہیں، 7 درجات بھی سمجھائے ہیں اور 5 درجات بھی سمجھائے ہیں، اور یہ سب ایک ہی ہے. کیوں کہ انہوں نے جس مقام پر سمجھایا وہاں کی نسبت کے مطابق انہوں نے ان درجات کو بیان فرمایا.
جہاں پر انہوں نے 5 کو فرمایا چونکہ وہاں پر بیٹھنے والے لوگ بلند تھے، آلریڈی انہوں نے سارے درجات کو کراس کر لیا تھا، باقی 5 بچ گئے تھے، تو انہوں نے 5 درجات کو سمجھایا۔ پھر کسی اور مقام پر جہاں پر بیٹھنے والے لوگ تمام درجات کو بلند پہنچ چکے تھے، 7 بچ گئے تھے، تو 7 کو سمجھایا۔ اور پھر تیسری جگہ پر جہاں پر ہم جیسے غریب اور ناچیز تھے، تو وہاں پر 12 درجات کو سمجھایا، کیونکہ ابھی ہم نے خالی شروعات کی تھی۔ تو میں آپ کے سامنے ان 12 درجات کو بیان کر دیتا ہوں۔ اردو میں تھوڑا مشکل ہے، لیکن امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ پائیں گے۔ ہم انشاءاللہ تمام کے تمام مومن ہیں، اور مومن ہونا کوئی درجہ نہیں ہے، مومن ہونا ایک خوبی ہے، ایک ایٹریبیوشن ہے۔ ایک اچھا انسان بننا ایک انسان کی ایٹریبیوشن کو بیان کرتا ہے کہ وہ مومن شخص ہے، لیکن یہ کوئی درجہ نہیں ہے۔ ابھی تک تو ہم نے کسی درجے کے اوپر قدم ہی نہیں رکھا ہے، تو اوپر کیسا جائیں گے؟ مولا فرماتے ہیں کہ درجہ بدرجہ اوپر جانا ہے۔ تو پہلا درجہ مستجیب۔ مستجیب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مومن جو کہے کہ مجھے علم سیکھنا ہے اور میرے پاس علم نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے علم سیکھنا ہے، میرے پاس علم نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میرے پاس علم ہے اور مجھے علم سیکھنا ہے، تو وہ فوراً سے اس درجے سے گر کر دوبارہ سے نیچے آ جاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ تو پہلا ہی درجہ تھا، تو وہ نیچے بیچارہ کہاں جا کے گرے گا؟ خالی کیا مسئلہ ہو گیا؟ اس نے کہا میرے پاس علم ہے اور مجھے علم سیکھنا ہے۔ نہیں، پہلے درجے کی کنڈیشن یہ ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے اور مجھے علم سیکھنا ہے۔ مستجیب۔ معذون، جس کے پاس اذن ہو۔ معذون مطلق، جس کے پاس کمپلیٹ اذن ہو، مکمل اذن ہو۔ دائی، جو مولا نے ہم کو ٹائٹل دیا، جو کم از کم اپنے اندر ایک مذہب کا، ایک نورانیت کا، ایک باطن میں جانے کی دعوت کر سکے۔ دائی مطلق، جو دوسروں کو بھی مذہب کا علم دے سکے۔ حجت، جس کو ہم اپنی گجراتی زبان میں پیر کہتے ہیں۔ حجت اعظم، جو امام کا وہ بیٹا کہ جو آگے جا کے امام بنے گا۔ پھر امام۔ امام کا نمبر 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ امام کا ان سیڑھیوں کے اوپر نمبر جو ہے وہ 8 ہے۔ پھر اساس۔ اساس مولا علی کا ٹائٹل ہے، اور ان کا نمبر 9 ہے، 9واں نمبر ہے۔ درجات کے اندر مولا علی کا درجہ 9واں ہے۔ ناطق۔ ناطق پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، ان کا درجہ نمبر 10 پر ہے۔ نفس کل، یونیورسل سول، اور پھر عقل کل، یہ 11 اور 12 درجات ہیں۔ اور یہ ہمیں اپنے دائیوں نے آج نہیں، 600 800 1000 سال قبل یہ درجات ہمیں بتائے ہیں۔ علم سے اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ کچھ درجات ہیں، اس درجات کے اوپر قدم رکھنا ہے، سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں پر قدم رکھنا ہے، اور علم کے ساتھ ایک ایک اسٹیپ اوپر جانا ہے، ایک ایک اسٹیپ اوپر جانا ہے۔ انشاءاللہ کرتے 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 ہم مولا تک پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ چاہیں گے تو میں اس کو رائٹنگ میں بھی آپ کی طرف بھیج دوں گا، تاکہ آپ اس کو اردو اور انگلش دونوں کے اندر، تاکہ آپ اس کو اپنے پاس ایک پرنٹ آؤٹ کر کے اپنے ساتھ رکھ لیں، تاکہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے علم درجہ بدرجہ ہے۔ جی، تو یہاں پر روکتے ہیں میرے خیال میں، تاکہ ہمارے پاس کچھ وقت ہو سوالات کے لیے۔ جی انیلا۔ یہ ضرور بھیجیے گا، ریٹن میں ضرور بھیجیے گا یہ درجات کا۔ جی جی، میں بھیجتا ہوں۔
یہاں پر اگر آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے تو اس پیراگراف کو آپ ضرور ہائی لائٹ کر لیں، ایک نشان مار دیں، کیونکہ یہ پیراگراف جو ابھی ہم نے پڑھا، بس سمجھ لیں کہ اس پیراگراف میں آپ کے پاس پورے فرمان کا جو بارم لائن تھا، نچوڑ تھا، جو مولا سمجھانا چاہ رہے ہیں پورے فرمان میں، وہ مولا نے یہاں پر چھپایا ہے، اس کا مقصد، اس کا اثر اتنا امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں، میرے نزدیک، اس غریب و ناچیز کے قریب نزدیک یہ پیراگراف میرے خیال میں میرے لیے ایک مسئلہ رہا ہے۔ میں اس پیراگراف کو، اس فرمان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ یہ پیراگراف میں مولا نے ہمیں ایک ایسی چیز دی ہے کہ جس سے واقعاً ہم نمبر 1 سے نمبر 8 تک، یعنی کہ امام تک تو ضرور پہنچ سکتے ہیں، اور اگر امام چاہے تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر 9، 10، 11، 12 درجے تک بھی لے جا سکتا ہے۔ جی، اور کوئی؟ بہت گنجائش ہے باتیں کرنے کی، کانورسیشن کرنے کی، سوالات کرنے کی۔ درجات کا پتہ کیسے چلے؟ جی رشید صاحبہ، آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہے پوچھ لیں تو دونوں کو ایک ساتھ جواب دے دیتے ہیں۔ ہاں میں یہ بولا، آپ نے بولا نا وہ علم والی رول، درجہ اوپر چڑھے گی، تو عزیز بھائی کون سا پھر علم پڑھے؟ فرمان آپ بول رہے ہو، یہ کون سا علم پڑھے کہ اور قرض ادا کرے؟ آپ یہ تھوڑا ہم لوگ کو سمجھاؤ نا۔ جی ٹھیک ہے، تو نوین صاحب آپ کا کیا سوال تھا؟ میں یہ کہہ رہی تھی درجات کا پتہ کیسے چلے؟ ٹھیک ہے، اوکے۔ تو جب ناچیز آپ کی طرف یہ لکھ کر بھیج دیں گا تو آپ اس کے اندر دیکھیں، اس کے اوپر ہاتھ رکھیں کہ کیا ہم مومن کے درجے پہ کھڑے ہیں، یعنی کہ جو درجہ ہی نہیں ہے، یا ہم نے اس بات کی نیت کی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا ہے، ہم کو سیکھنا ہے، تو آپ نے فوراً سے پہلے درجے پر قدم رکھ دیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس اذن ہے اور میں دوسرے درجے پر ہوں، تو آپ نے خود ہی نے دیکھ لیا کہ دوسرے درجے پر ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس مولا نے دائی کا درجہ دیا ہوا ہے تو میں چوتھے درجے پر ہوں، تو آپ خود ہی فیصلہ کریں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں دائی مطلق ہوں، یعنی کہ میں کسی اور کو بھی اپنے مذہب کی تعلیمات دے سکتا ہوں، تو آپ 5ویں قدم پہ آ جائیں گے۔ اس کا فیصلہ جو ہے مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اپنی نفس پہ ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ میں کہاں پر ہوں، میں نے آج کیا کیا۔ کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ آج میں دائی کے مقام پر ہوں، کل آپ نیچے اتر جاتے ہیں میں معزون کے مقام پر ہوں، پھر آپ نیچے اتر جاتے ہیں کہ میں مستجیب کے مقام پر ہوں۔ کبھی ہم کو اچھا فیل ہوتا ہے، اچھا دن گیا، آپ کہیں گے کہ نہیں آج میں نے بہت اچھا کیا ہے۔ تو یہ درجات میں اوپر نیچے بھی آپ جا سکتے ہیں، یہ فیصلہ ہر ایک کو خود کو کرنا ہے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں، علم کے ساتھ۔ اوکے، خالی ایسا ہی نہیں، علم کے ساتھ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ ہاں یہ بات ہی سمجھنے کی، ابھی تو ہم مستجیب ہیں۔ جی، کیونکہ مستجیب کے اندر جو عجیب بات ہے مستجیب کے اندر، تو میں نے بہت سارے مستجیب دیکھے ہیں، لیکن مسئلہ پتہ ہے کہاں پر ہوتا ہے میری بہنوں، کہ مستجیب پہ آنے کے لیے سب سے پہلے یہ جو بات کہنی ہوتی ہے نا، وہ بہت کڑوی لگتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا ہے، مجھے سکھاؤ۔ یہ بات نہیں کہہ پاتے ہیں لوگ، کیونکہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے میرے پاس بہت علم ہے، میں نے سینکڑوں فرمان پڑھے ہوئے ہیں، میرے پاس بہت علم ہے۔ یہ نہ کہنے کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں اور کبھی بھی پہلی سیڑھی پر قدم نہیں رکھتے ہیں۔ عاجزی، امام کی محبت، یہ بہت ضروری ہے پہلے سیڑھی پر قدم رکھنے کے لیے، بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو مٹی قرار دیں گے تو آپ خوش ہو سکیں گے۔ تمہیں کہیں نہیں ہسو تو سروے تھاسو، اگر آپ کہیں گے میں کچھ ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکیں گے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے صوفیوں کا،
یہ طریقہ ہوتا ہے مومنوں کا. جی دوسرا سوال جو علم کی بات تھی. علم کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں. چونکہ اگر ہمارے پاس صرف فرمان کی کتابیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو ہم فرمان کو کیسا سمجھیں گے؟ تو سب سے پہلے آپ نے کیا آغاز کیا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں ایک ایسا استاد چاہیے جو ہمیں فرمان سکھائے. تو آپ نے خود ہی نے اس فیصلہ کر کے آپ نے کہا کہ نہیں ہم کو فرمان کو سمجھنا ہے، صرف فرمان کو پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ فرمان تو آپ پہلے سے پڑھ رہے تھے. فرمان پڑھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف ایک کتاب کی ضرورت ہے بس فرمان پڑھنے کے لیے. لیکن فرمان سمجھنے کے لیے آپ کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو فرمان کو سمجھتا ہو. پھر امام کے فرمان سے ہی آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ کون فرمان آپ کو سکھا سکتا ہے. تو دیکھیں مولا نے کیا فرمایا ہے. آپ کے پاس یہ فرمان ہوگا، اب نکال کر دیکھیں کہ استاد ایسا ہونا چاہیے جو علم میں پختہ ہو اور اس کو روحانیت کی بھی کچھ سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. اب یہ کریکٹرسٹک، یہ جوہر جس کے اندر ہو وہ استاد ہو سکتا ہے، ورنہ وہ استاد نہیں ہو سکتا ہے. کیا تھا؟ دو چیزیں. علم میں پختہ ہونا، کیونکہ نیم حکیم خطرہ جان. آدھا علم ہوگا تو وہ خود بھی بھٹک جائے گا اور آپ کو بھی بھٹکا دے گا. پہلا علم میں پختہ ہو، اور دوسرا روحانیت کی بھی کچھ سوجھ بوجھ ہو. کیوں بتائیں روحانیت کی سوجھ بوجھ؟ کیونکہ فرمان کے اندر مولا کچھ باتیں ظاہر کی مثال دیتے ہیں اور کچھ باتیں باطن کی مثالیں دیتے ہیں. جب وہ باطن کی مثال دیں گے اور اگر کوئی استاد جس کو باطن کا کچھ بھی علم نہیں ہے تو وہ آپ کو نیم حکیم خطرہ جان کی طرح خود بھی بھٹک جائے گا، آپ کو بھی بھٹکا دیں گا. بہت ہی خیال کر کے آپ کو علم سیکھنا چاہیے امام کے فرمان کے مطابق. کسی نہ میری بات سنیں نہ کسی کی بات سنیں، امام کے فرمان کے مطابق. یہ مولا نے ہمیں گائیڈنس دی ہے. اب ایک اور بات جو آپ نے پوچھی، علم کہاں سے لائیں ہم؟ کون سا علم؟ آسان علم بہت قسم کا ہے. آپ بڑی بڑی کتابیں لا کر پڑھ سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک نہیں ایک ڈزن کتابوں کے نام دے سکتا ہوں. یا تو ایک کتابیں پڑھ لیں، یا تو میں آپ کو ایک اور طریقہ، آسان طریقہ بتاتا ہوں، وہ ہے لیکچرز. لیکچر سننا بہت آسان ہے، لیکن اگر لیکچر کے ساتھ اس کے نوٹس بناتے ہیں آپ کے ہاتھ میں کتاب پینسل ہے، آپ ابھی ایک لائن کے اوپر جو 10-15 آدمی ہیں اپنے آپ کو دیکھیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں فرمان کی کتاب ہے اور پینسل نہیں ہے تو ابھی تک آپ نے اسکول کے اندر داخلہ نہیں لیا ہے. اسکول کے اندر داخلہ لینے کے لیے 2 کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے، 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک کتاب اور ایک پینسل، تاکہ آپ اس کو انڈر لائن کر سکیں، اس میں نوٹس لکھ سکیں. آپ کے پاس ہمیشہ ایک پیپر اور پینسل ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے اوپر نوٹ لکھ سکیں. یہ شرائط ہوتی ہے پڑھنے کے لیے. علم آسان ہے اگر آپ لیکچر سے علم کو لیتے ہیں، آسان. اور علم لے سکتے ہیں آپ کتابوں سے بھی. آپ کو کون سا طریقہ اچھا لگتا ہے وہ آپ مجھے بتائیں، اور ناچیز اپنی ساکت میں جو بھی بن پڑے گا اس سے آپ کی مدد کریں گا. تو ہم یہیں پر روکتے ہیں اس کو تاکہ تمام ساتھی نیکسٹ ویک بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. بہت نوازش، یا علی مدد، بہت یا علی مدد. فائدہ ہوا.